वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे नावल कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तू कि किस्त नंबर 27। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आज एपिसोड लेट क्यों आई, उसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो हमारी लाइट बंद हो गई थी 6 बजे से और मेरा मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं था, तो इस वजह से मैं लिख नहीं पाई। और दूसरा ना, हमारे यहाँ पे जब तो इश्क तो जुनून की मैंने एपिसोड रिकॉर्ड किया ना, उस टाइम पे जैसे ही मेरे एपिसोड कंप्लीट हुए, नीचे हमारी सड़क पे एक्सीडेंट हुआ। मैं वहीं बैठ के कर रही थी और वहाँ पे इतना शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। एक लड़की थी बाइक पर, उसने ना ऐसे गॉन पहना हुआ था और पूरा गॉन उसका बाइक के वो टायर होता है ना उसमें उलझ गया और वो लड़की इतनी बुरी तरीके से गिरी है बाइक से, उसका कमीज़ तक फट गई उप साइड से, मतलब ऊपर तक उसकी कमीज़ फट गई थी, उसके अंडर गारमेंट्स तक नज़र आ रहे थे और इतनी बुरी हालत में थी वो कि मैं बता नहीं सकती। इतना मुझे डर लग रहा था और उस बंदी को इतना ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, उसका चेहरा जो है ना वो सड़क पर लगा था। लेकिन सब लोग उसको अस्पताल लेकर गए, मेरे भाई भी साथ गए हुए थे। शुक्र अल्लाह पाक का वो बच गई है, कोई उसकी हड्डी नहीं बची, टूटी वगैरह कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये है कि बहुत ही शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ था और वो जो अंकल उसके साथ थे जो बाइक चला रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कुछ नहीं हुआ शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन बहुत ही शदीद किस्म का एक्सीडेंट था वो। तकरीबन मैं कहती हूँ अब मैं आपको बता नहीं सकती मेरा घर कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन ये है कि एक जहाँ से बाइक गिरी है ना वहाँ से कम से कम कोई तकरीबन कोई 20-25 फीट दूर तक गया है बाइक वो रन होते हुए, और वो साथ में घसीट के वो लड़की गई है और उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसकी अभी भी याद करके ना मुझे वो हो रही है कि मैं क्या देखा है मैंने आज शाम को। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई एक्सीडेंट इस तरह से होते हुए देखा है। अल्लाह पाक बचाए सबको। और हाँ यार, जब भी बाइक पे बैठो अपने कपड़े संभाल कर बैठो। और ऐसा एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था। मेरा भी जो गॉन है वो मेरे भाई के बाइक के साथ उलझ गया था, क्योंकि बाइक खड़ा था हमारा और हम नीचे मैं उतर रही थी तो अचानक वो ऊपर फंस गया, मैं नीचे ज़मीन पर गिर गई और मेरे भी थोड़ा सा वो जो गॉन था वो फट गया था। लेकिन ये है कि उसके बाद मैं बहुत एहतियात करती हूँ। आप लोग भी एहतियात करो, जितने भी आप लोग गॉन वगैरह पहनते हो तो अपने गॉन को संभाल कर बाइक पर बैठो। आज बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ है, तो मेरे ख्याल में मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं आपको पूरा वाक़या सुनाने के चक्कर में तो बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और शुक्र अल्लाह का वो बंदी बिल्कुल ठीक है और उस बंदी का नाम उज़्मा था और शुक्र अल्लाह पाक का वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में बाकी बातें मैं जिस दिन लाइफ आऊँगी उस दिन मैं आपको बताऊँगी। तो आज की ये ट्रेजिडी जो हुई है इसकी वजह से भी मैं लेट हो गई क्योंकि मैं उसके बाद मेरा माइंड ही नहीं बन रहा था, मैं लिख ही कुछ नहीं पा रही थी। मैं एक एपिसोड से पहले कॉपी पे पूरी एपिसोड लिखती हूँ तो मेरी कॉपी पे मुझसे नहीं लिखी गई। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और आज की जो हमारी विनर का नाम है हमारे विनर का नाम है सुज़ैन शेख और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिव्यू दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, नो मोर डिले। तो लेट्स स्टार्ट। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 27, तहरीर अरीज शाह। वो लोकल ट्रेन पर सवार दूसरे शहर जाने वाली थी। 2 दिन के बाद एक मॉडलिंग शूट के सिलसिले में वो एक बार फिर से ऑडिशन होने वाले थे। इसका इरादा वहां जाकर ऑडिशन देने का था। इस वक्त इसका सारा सामान इसके पास पड़ा हुआ था। जहन पर बहुत सारी सोचें सवार थीं। वो क्या करके आई थी? जो भी था, जैसा भी था, लोग कुछ भी कहें, लेकिन ताशफीन और इसका रिश्ता तो ख़राब नहीं हो सकता था। इसे ताशफीन को नाराज़ करके नहीं आना चाहिए था। वो कितना कुछ कर रहा था इसके लिए और वो कितनी आसानी से हर चीज़ छोड़ कर आई थी। वो बहुत गलत करके आई थी। इसे ताशफीन को अपने एतमाद में लेना चाहिए था। अगर वो खुद अपने बलबूते पर कुछ करना भी चाहती थी तो भी ताशफीन को छोड़कर क्यों आई थी? वो इसका दोस्त था, इसका साथी था।
وہ اسے سمجھتا تھا وہ غصے میں غلط فیصلہ کر کے آئی تھی، وہ غصے میں جلد بازی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالتے ہوئے تاشفین کو فون کرنا چاہا تھا۔ اس کا ارادہ اسے بتانے کا تھا کہ وہ کچھ دنوں میں واپس آ جائے گی اور آڈیشن دے کر وہ اسے منانا چاہتی تھی، جب اچانک کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا، اور وہ اتنی تیزی سے بیٹھا تھا کہ اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے لڑکے کو دیکھا تھا، جو اپنے چہرے تک ہوڈی کو نیچے کیے ہوئے تھا، اور پھر غصے سے اپنا فون اٹھانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اس کے بازو پر کسی چیز کو ٹچ کیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ شکر ہے تاشفین، آپ گھر تو واپس آئے۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، کب سے فون کر رہی ہوں آپ کو، لیکن آپ تو فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ آپ کو پتہ ہے مائرہ جی اپنا سارا سامان لے کر چلی گئی ہیں یہاں سے۔ تاشفین وہ جاتے ہوئے بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چلی کیوں گئی ہیں، اور وہ بھی آپ کو بتائے بنا۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پھر سے شروع کرتی، تاشفین نے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ جلدی سے پانی لینے بھاگی تھی اور کچن سے پانی کا گلاس بھر کر واپس آ کر اسے دیتے ہوئے واپس اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ تاشفین نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر کے وہاں سامنے ٹیبل پر رکھا۔ جب اس نے دوبارہ بات شروع کی، تاشفین مائرہ جاتے ہوئے بہت پریشان تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اچانک تاشفین نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لیتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا حملہ اتنا بے ساختہ تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور اب وہ ایک ایک سانس کے لیے اس کی محتاج ہو گئی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ اس سے الگ کرتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتا اس کے بال بھی کھول چکا تھا، اور ان دونوں چیزوں میں اس نے ابھی تک اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ نہیں ہٹائے تھے۔ اس کے ہونٹ آزاد کرتے ہوئے بھی وہ کتنی ہی دیر آنکھیں بند کرتا اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا، جبکہ وہ بے بس سی اس کی پناہوں میں پڑی تھی۔ اس کی قید سخت تھی، وہ یوں نکل نہیں سکتی تھی۔ میں نے بھیج دیا اس کو یہاں سے۔ وہ فضول میں یہاں کتنے دن رہ سکتی تھی؟ اسے جانا تو تھا ہی، اور ویسے بھی ہسبینڈ وائف میں کسی تیسرے کا کیا کام، اسی لیے اسے جانا پڑا میری جان۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ تو یہاں رہنے کے لیے آئی تھی نا؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ ہاں، وہ یہاں رہنے کے لیے آئی تھی، لیکن صرف کچھ دن۔ اب وہ اپنی بہتری ہم سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے، اور اس کے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں اسے کیوں روکتا؟ وہ بالکل سیریس موڈ میں اسے بتا رہا تھا، جبکہ اس کی انگلیاں اس کے ڈمپل کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی۔ لیکن یوں اچانک کیسے جا سکتی ہیں وہ؟ اب تک اپنی بات پر قائم تھی۔ کیسے جا سکتی ہے کا مطلب اپنے پیروں پر چل کر گئی ہے، اور اب تم یہ مائرہ نامہ بند کرنا پسند کرو گی؟ مجھے اور بھی کام ہے۔ وہ اس کے بال کانوں کے پیچھے ارستے ہوئے رومانٹک موڈ میں بولا۔ لیکن مائرہ،
وہ اب تک مائرہ پر اٹکی ہوئی تھی، ہر وقت مائرہ مائرہ مائرہ۔ نہیں سن سکتا میں، چلی گئی ہے وہ یہاں سے، اب اسے بھول جاؤ، جانے دو، میرے بارے میں بات کرو تم اور مجھے اپنی باتیں سناؤ۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ لیکن وہ کہاں گئی ہیں اور کیوں؟ اس کا سوال ایک بار پھر سے اس کے لبوں میں قید ہو گیا تھا، لیکن اس دفعہ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ وہ شاید سچ مچ میں مائرہ کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا، یا شاید وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی بار بار صرف اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی جس سے وہ اچھا خاصا جھنجھلا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے انداز میں شدت تھی۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ اس دفعہ اس کا انداز ایسا تھا کہ خوف کی ایک لہر اس کی رگوں میں سیریت کر گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بند کمرے میں قید تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے دیواروں کے، اور سامنے ایک دروازہ تھا۔ وہ کہاں پر تھی سمجھنا مشکل نہیں تھا، وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ اٹھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ وقت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والا تھا۔ یہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے تھے اور کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی خوف اس کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ وہ کیسے بھی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ دروازہ کھولو پلیز، کوئی ہے یہاں پر؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے نکالو یہاں سے۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں لائے ہو یہاں مجھے؟ اس نے کمرے کے باہر سے آواز سنی تھی، کوئی تو تھا یہاں۔ وہ سمجھ چکی تھی۔ دیکھو پلیز دروازہ کھولو، میں امیر نہیں ہوں، میرے لیے کوئی تم لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں انگلش میں بول رہی تھی، لیکن یہاں اس طرح کی باتیں سننے والا تھا ہی کون؟ وہ دروازہ پیٹتے پیٹتے تھک کر وہیں بیٹھ گئی، لیکن کوئی بھی اس کے کسی سوال کا جواب دینے نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے بیڈ روم میں لاتا، اپنے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ بناتا، اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ اس وقت میں سکون چاہتا ہوں، میرا دماغ ٹینشن سے بھرا ہوا ہے، اس وقت مجھے صرف تم سکون دے سکتی ہو، اسی لیے فضول کی کوئی بات مت کرنا۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ اس کے معصوم سے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کھانا نہیں؟ بہت فضول بولتی ہو تم۔ اب بھی میں نے منع کیا نا کہ کوئی فضول بات مت کرنا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی قید میں لیتے ہوئے بیڈ کے ساتھ لگاتا اس کے اوپر اپنا سایہ بنانے لگا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی ایک آنکھ کو چومتا اس کے لمس پر مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ بھیگی بھیگی رہتی تھیں۔ وہ آنکھوں کی نمی کو اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے اسے سکون ملا تھا۔ وہ اسی انداز میں اس کی دوسری آنکھ کو بھی چومتا، اس کے ماتھے سے ہونٹوں کے بیچ اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس دفعہ انداز میں شدت نہیں تھی، محبت تھی، طلب تھی، اور کتنی ہی دیر اس کے لبوں کی نرماہٹ کو اپنے لبوں سے محسوس کرتا رہا۔ اپنے ہونٹوں کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے
وہ اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ جب نظر اس کی گردن پر پڑی جہاں کل والا نشان اب تک موجود تھا، اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کی محبت کی پہلی نشانی تھی جو تھوڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ اسے اپنے لبوں سے چھوتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا، اور پھر اب وہ اس کے دل کے مقام تک آیا تھا۔ اس دل میں کتنے سالوں سے میں حکومت کرتا ہوں، وہ اس کے دل کے مقام پر انگلی رکھتا پتہ نہیں کون سے سوال جواب پر اتر آیا تھا۔ جواب میری مرضی کا ہونا چاہیے، تمہیں انعام دوں گا۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ انداز میں شرارت تھی ہمیشہ سے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے صرف لب ہلائے تھے۔ اسے آواز تو نہیں آئی، لیکن اس کا جواب اسے پسند بہت آیا تھا۔ ویری گڈ، میں بھی یہی جواب سننا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں کو ایک بار پھر سے شدت سے چومتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گیا۔ جہاں میں ہمیشہ سے حکومت کرتا ہوں، وہاں تو ہر دھڑکن کے ساتھ میرا نام بھی دھڑکتا ہوگا۔ آج میں یہ نام سننا چاہتا ہوں، اور تم ڈسٹرب نہیں کرو گی مجھے، اور اگر تم نے ڈسٹرب کیا تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہیں اس تعلق میں بندھنے کے لیے وقت دیا ہے۔ وہ سکون سے کہتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ تاشفین، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نام لیا تھا، کہا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں اپنا نام سن رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھتا اسے خاموش کر گیا تھا، جبکہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، اور ان بے ترتیب دھڑکنوں میں وہ اپنا نام سنتا خوشی سے سرشار ہو چکا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے سکون بخش تھا کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے، کوئی اسے اپنا مانتا ہے، کسی کے لیے وہ اہم ہے، بہت اہم۔ وہ اس کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے چہرے پر رکھ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ کا یہ نازک لمس اسے بے تحاشا پسند تھا، اور اس لمس کو وہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی پڑی رہتی، جب اچانک دروازہ کھلا۔ پھر سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی اور غصے میں اس کی طرف آئی تھی۔ یو مچھر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کڈنیپ کرنے کی؟ تم نے مجھے اغوا کیا ہے، تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ اسے نوچنے کو اس کی طرف آئی تھی، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف جھٹک چکا تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، ان میں سے نہیں ہوں جن کے ساتھ اپنا وقت رنگین کرتی ہو تم، یا جو تمہارے ساتھ اپنے وقت کو خوشگوار بنانے آتے ہیں۔ وہی سلگی ہوئی باتیں جو صبح اس کے منہ سے سنی تھی۔ بکواس بند کرو، ایسی بکواس کر کے میں بھی تمہیں تمہاری اوقات بتا سکتی ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میرے ماں باپ نے میری پرورش اتنی گھٹیا نہیں کی۔ چٹاخ! وہ نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی جب وارق کے زوردار تماچے نے اس کے منہ کو بند کر دیا۔ میری تربیت پر سوال اٹھانے کی ہمت بھی مت کرنا، نیچ عورت! بس میرے سوال کا جواب دو، تم کیوں ایک شادی شدہ آدمی کی رکھیل بن کر اس کے گھر پر رہتی ہو؟ اس کا سلگتا ہوا سوال اسے زندہ زمین میں گاڑ گیا تھا۔ اسے اپنے دوست کے لیے اس طرح کے الفاظ سننے کو مل گئے تھے۔ وہ کہاں جانتی تھی کل تک ان کا افیئر، جو ان دونوں کے لیے ایک مذاق تھا، آج اس کے منہ پر تھپڑ کی صورت لگ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وارق ابراہیم، تاشفین ابراہیم کا بڑا بھائی۔ اب میں تمہیں مزید کچھ نہیں بتانا چاہتا، اپنی قیمت بتاؤ۔ کیا قیمت ہے تمہاری میرے بھائی کی زندگی سے دفع ہونے کی؟ 1 کروڑ، 2 کروڑ یا 10 کروڑ؟ بتاؤ، اس کی زندگی سے دفع ہونے کے لیے کیا لوگی تم؟ تم ہوتے کون ہو میری دوستی کو پیسوں میں تولنے والے؟
تمہیں کیا لگتا ہے ہماری دوستی تمہارے پیسوں کی محتاج ہے؟ تمہارے پیسوں پر مائرا تھوکتی بھی نہیں۔ جاؤ جا کر ان پیسوں سے کسی کوٹھے والی کی زندگی سنوارو جو تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہو۔ مائرا خان تم جیسی نیچ نہیں جو پیسوں میں اپنی دوستی کو تول دے۔ وہ اتنے غصے سے پھنکاری تھی کہ وائر کا ہاتھ ایک دفعہ پھر سے اٹھا، لیکن اس دفعہ فضا میں ہی مہلک ہو گیا۔ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے رکھا ہے کیا جو تم مارتے جاؤ گے اور میں خاموشی سے سہتی جاؤں گی؟ اگر تاشفین کو پتہ چل گیا نا کہ تم مجھے یہاں اغوا کر کے لائے ہو تو محبت تو تم سے ویسے بھی نہیں کرتا، ساری زندگی شکل بھی نہیں دیکھے گا تمہاری۔ باپ تو ویسے بھی تڑپ رہا ہے تم لوگوں کا، اور ایک لمحے میں اسے یہ ظاہر کر گئی تھی کہ وہ اس کے نیچی معاملات کے بارے میں بھی سب کچھ جانتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ اپنا موبائل لیے تیزی سے باہر نکلا تھا جبکہ مائرا دروازے تک اس کے ساتھ آئی تھی، لیکن دروازہ اس نے سختی سے بند کر دیا اور وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ آج مائرا نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ کیا کچھ نہیں کر رہا تھا وہ مائرا کے لیے؟ لیکن کبھی ایک کی منتیں، کبھی دوسرے کی منتیں، اور مائرا کتنی آسانی سے سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی تھی، صرف لوگوں کی باتوں میں آ کر، لوگوں کے کہنے سے۔ اس نے کون سا ان کے رشتے پر کوئی داغ لگ جاتا یا پھر وہ غلط ثابت ہو جاتے؟ وہ صحیح تھے تو دوسروں کی پرواہ کیوں کرنے؟ لیکن مائرا نے سب کچھ چھوڑ کر اسے بتا دیا کہ اس کے نزدیک لوگوں کی باتیں اہمیت رکھتی ہیں، اس سے زیادہ، اس کی دوستی سے زیادہ وہ لوگوں کی باتوں سے ڈرتی ہے۔ مائرا نے آج پہلی بار اسے تکلیف پہنچائی تھی، اس کی وہ دوست جو اس کے ہر درد میں اس کی ساتھی تھی، لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ مائرا جہاں بھی جائے اس کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، اللہ پاک کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دے، لیکن اس نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے والا نہیں تھا، وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، وہ اپنی کامیابی کبھی اس کے بنا نہ مناتا، لیکن وہ خود اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ لڑکی جو مائرا کو باتیں سنا کر گئی تھی وہ بھی فیل ہو گئی تھی، اسے بھی یہ کردار نہ ملا تھا۔ اور غصے میں تاشفین نے کہہ دیا کہ اس کردار کو فلم سے کاٹ دو، اور روز نے فوراً ہی اس کی بات مانتے ہوئے سارے آڈیشنز کینسل کروا دیے تھے۔ وہ ایک غیر ضروری کردار سے ہی صحیح، مگر مائرا کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی بڑے بینر کے نیچے سے لانچ کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ یہاں سے لانچ ہو جاتی تو یقیناً اسے کوئی نہ کوئی بڑی فلم مل جاتی۔ مائرا اگر دوسری دفعہ بھی اپنے ڈائیلاگز بھول جاتی تو وہ اسے تیسرا موقع دلواتا، اگر تیسری دفعہ بھول جاتی تو وہ اسے چوتھا موقع دلواتا، لیکن وہ اپنی دوست کو اس طرح سے کبھی نہ چھوڑ کر جاتا۔ وہ اس کی کامیابی کے لیے روز سے بار بار موقع مانگتا، وہ بار بار اس کے لیے کوشش کرتا، لیکن مائرا صرف لوگوں کی باتوں سے اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور یہی چیز اسے تکلیف دے گئی تھی۔ آج مائرا اسے نہیں بلکہ اس کی دوستی کو چھوڑ کر گئی تھی، اور اب اسے سچ میں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بہت غصے میں گھر واپس آیا تھا۔ اگر آج یہاں اس کی بیوی نہ ہوتی تو وہ اس کا یہ نازک سا لمس اسے نصیب نہ ہوتا تو یقیناً وہ کچھ کر بیٹھتا۔ وہ غصے میں اکثر خود کو نقصان پہنچا جاتا تھا، لیکن آج اس کا درد بانٹنے کے لیے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کی جیون ساتھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اتنی معصوم کہ وہ جب جب اسے دیکھتا اسے نئے سرے سے اس سے محبت کر بیٹھتا۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں وہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی، وہ اس کے لیے اتنی خاص ہو چکی تھی کہ شاید اب اس کے بنا وہ سانس بھی نہ لے پاتا۔ کیا محبت میں کوئی اتنا خاص ہو جاتا ہے کہ اس کے بنا انسان اپنے وجود کا تصور بھی نہیں کر پاتا؟ وہ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے اسے سختی سے اپنی پناہوں میں قید کر چکا تھا۔ وہ ذرا سا کسمسائی، لیکن اس نے اسے اپنی
قید سے آزاد نہ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی قید کی عادی ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے بنا اتنی ہی بے چین رہے جتنا وہ رہتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، یہ بات تو وہ سمجھ گیا تھا، لیکن وہ اسے اپنا عادی بھی بنانا چاہتا تھا۔ سو گائز، کل پرسوں کی ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں نے بہت کم لائکس دیے ہیں، پچھلی ایپیسوڈ پہ ہزار لائکس کمپلیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو اب ایپیسوڈز آ رہی ہیں اس پہ آپ لوگ لائک نہیں دے رہے۔ تو گائز سیدھی صاف سی بات ہے، آپ نا میری کل سن لو، کل یعنی کہ یہ جو ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ پہ اگر 950 لائکس نہیں آئے تو نا اگلی ایپیسوڈ نہیں آنی، اور یہ مذاق نہیں ہے، میں سچ میں بہت زیادہ سیریس ہوں یار، میں بڑی محنت سے لکھتی ہوں، اور ایک تو محنت سے بھی لکھتی ہوں، اور شام کو اگر میں لکھتے ہوئے کوئی کام نہیں کرتی تو میں مما کی ڈانٹ بھی کھاتی ہوں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ نا بے ایمانی نہیں کر سکتے، اور بار بار سرپرائز ایپیسوڈ تو آپ کو ملے گی نہیں، بلکہ نیکسٹ جو سرپرائز ایپیسوڈ ہوگی نا وہ آپ کو 17,000 سبسکرائبر پورے ہونے پر ملے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہر 1000 سبسکرائبر پہ میں آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی۔ ویسے تو آپ ایک دن میں 100-150 سبسکرائبر کر لیتے ہو، تو تھوڑی سی محنت زیادہ کرو، اور جلدی 3-4 دن میں کرنے کی کوشش کرو، تاکہ میں جلدی آپ کے لیے سرپرائز ایپیسوڈ لکھ سکوں۔ تو آگے کی ایپیسوڈ کچھ بہت رومانٹک ہونے والی ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں۔ تو جو اچھے مطلب جو ایکسٹرا اچھے بچے ہیں، جو ایکسٹرا نیک لوگ ہیں، وہ میرے چینل سے جا سکتے ہیں۔ تو ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک لے دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔